बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइज़ानो प्रोग्राम दायरा सरास तासु खिदमत की हाजिरियम। रब्बे ज़ुल जलाल ना तासु अमन और हाफियत वाड़म। दोस्तानो मंग ची प कमी खित्ती की प्रातियु मंग ची कमु मसाइलु सरा मुखामख शुवियु हागा मसाइलु यो तरफ ता मंग जद ज्वंद मकसदियत न बेलारी कड़ियु और बल तरफ ता मंग दुमरा नफ्सियाती आवारिजु और ज़हनी बीमारियानु अमराजु सरा मुखामख कड़ियु चिदा ज्वंद मंग और तासु लुपारा मर्गना ज़ियात बदतर शवे दे। दगा वजदा ची खुदकुशी कवल या ढेर खलक दासी दी ची हागा ज्वंदी दी खो हागा पा हकीकत की मड़ दी और दागोई द मर्ग अंदाज़ा तासु दागोई लहजे ना दागोई किरदार ना तासु दागोई इंसानी अखलाकी रवैयों ना आसानी सर लगावले शे। नन दी प्रोग्राम की ददी मौजूद अहमियत पेश नज़र योदासी अहम मिलमा ची असी खुदे द दुनिया पटूली खितू की तकरीबन गर्जी हागोई श्रीलंकाना माइंड साइंसिस की दा बुनियादी तरबियत आगस्ते दे। बल तरफ ता हागोई हकीम मोहम्मद सईद साहब सरा हमदर्द और नोनहाल चिकम तालीमी सिलसिला दा हागोई वाह पहागू की शरीके अमल पाती शवे दे। और दी सरा सरा द बैन अक़वामी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चिकुम कस हकी साहब द पेखवर बाकायदा बैन अक़वामी हागा बुनियादी व लसु कसानु की रागोख्तले शुवे हु नो दा एहसास पाकिस्तान ता हासिल दे शिदा हम हागोई सरा शरीकी कार पाती शवे दे। और ज कुम खलक ची द मुताले शौकीन दी और दी सिलसिले ना खबर दी नागोई कराची ना शाये की दुन के युवा रिसाला या डाइजेस्ट द कामयाबे पनुम बांधी हागा वो यकीनन हागा वो ज़रूर लुस्ते भी दादा हागोई मुदीर दे दादा हागोई बानी दे। द माइंड साइंसिस हवाले सरा दा पेखवरता प काल की चरता युद्वज अल्लाजी नन दा हागोई आमद न मुंग दा फ़ायदा वागस्तला ची द खैबर पदी खित्ता की पदी मौजू बांधी कुम चिकार शवे दे आगा द निश्त बराबर दे और कज़दा हुआ शी माइंड साइंसेस बांधी द खैबर दा स्क्रीन ना दा पदी तसलसल की यो तारीखी प्रोग्राम दे ची पदी मौजू बांधी चा खबरी नहीं कड़ी खो दुमरा दा जमा तमहीद खो प पख्तू क्यों खो दूसरा खबरी जमंगा प उर्दू की भी और जदी बांधी खफाजा कने ची जमा उरुना पख्ताना यकीनन उर्दू बांधी हम पुहीगी नतासु बदुमर खबर मंग सर माने ची मंग पदी उर्दू की कमीज की पख्तो या पख्तो की कमंग उर्दू वायु चिस्तासु खातिर बांदी बार नवी। जनाब सैयद इरफान अहमद साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बहुत खुश हैं कि हमने आपका वक़्त पाया क्योंकि हमारे मुदस्सिर हुसैन शाह साहब जो पास ही में बैठे हुए हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा आपका जिक्र किया था। मुदस्सिर हुसैन शाह साहब भी माहिर तालीम हैं और माइंड साइंसेस के हवाले से भी काफ़ी दरक रखते हैं। उनकी भी हमारे इस प्रोग्राम में हम नवाई होगी, साथ साथ उनसे भी हम इस्तिफ़ादा करेंगे। लेकिन आज जिस मौजू पर हमने बात करनी है माइंड साइंसेस, हम जानना चाहेंगे कि माइंड साइंसेस है क्या। माइंड और साइंस बुनियादी तौर पर ये दो अल्फाज हैं। साइंस से तो सभी लोग वाकिफ़ हैं मगर माइंड के लफ्ज़ से बहुत कम लोग वाकिफ़ होते हैं। और अक्सर अगर किसी से सवाल किया जाए कि ये माइंड क्या है तो दो जवाबात होते हैं। एक जवाब तो ये होता है कि जी ये जो मेरी खोपड़ी के अंदर है, मेरे सर के अंदर मौजूद है। या उर्दू ना तब का जवाब देता है कि जी माइंड का मतलब है जहन। सही। और या बाज़ लोग कह देते हैं जी दिमाग, महज तर्जुमा कर देते हैं। पहले तो ये बात बहुत समझने की ज़रूरत है कि खुद माइंड क्या चीज़ है। हमारे जिस्म में तीन बुनियादी चीज़ें हैं। एक आपकी बॉडी है जिसे आपका बिहेवियर बनता है, फिज़िकल क्या जो दुनिया को नज़र आता है। एक और फिज़िकल थिंग है जो आपके सर के अंदर मौजूद है, खोपड़ी के अंदर मौजूद, जिसे आप मगज़ कहते हैं। ठीक है, सही। ये ब्रेन है या उर्दू में जिसे दिमाग कहते हैं। आप
اور میں اور دنیا کا ہر انسان، بایولوجیکل سائنسز یہ بتاتی ہیں کہ 8 سے 10 سال کے بعد انسان کا جسم پورا کا پورا 100% تبدیل ہو جاتا ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باڈی اور یہ دماغ 8 سے 10 سال پہلے جو آپ کے تھے وہ نہیں ہیں، لیکن آپ کا سیلف، آپ کی شناخت جو بچپن میں تھی وہ آج بھی موجود ہے. ٹھیک. 8 سے 8 سال 10 سال کے بعد بڑھاپے میں بھی آپ وہی انسان رہیں گے، لیکن آپ کا جسم اس دوران میں کئی بار بدل چکا ہوگا. یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ دماغ بدل گیا، باڈی بدل چکی، اور زندگی میں ایوریج 7 سے 8 بار یہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا چیز ہے جو مجھے شناخت دیتی ہے، جو مجھے میں بناتی ہے، جو مفتی اختر کو مفتی اختر بناتی ہے، جو سید عرفان کو سید عرفان بناتی ہے، جو مدثر صاحب کو مدثر بناتی ہے. ٹھیک. وہ کوئی اور چیز ہے جو کہ نہیں بدلتی. یہ ہے مائنڈ. اب سوال یہ ہے کہ مائنڈ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے. مائنڈ بنیادی طور پر ہمارے سیلف کا یا ہمارے دماغ کا تھنکنگ پروسیس ہے، سوچنے کا عمل ہے، جہاں پر تھاٹ پیدا ہوتا ہے. ایک عام انسان کے ذہن میں 24 گھنٹے میں 65 سے 70 ہزار نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں. یہ 65 سے 70 ہزار نئے خیالات جو وہ انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور 1 منٹ میں 1500 خیالات. یہی وجہ ہے کہ جب آدمی 4 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی 4 دکانوں کو حساب کر چکا ہوتا ہے. صحیح. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب ان خیالات کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے روکا جائے؟ تو عموماً ان کو جو لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ناممکن ہے. ان کو ایک مائنڈ تھراپسٹ کی حیثیت سے، ایک مائنڈ سائنٹسٹ کی حیثیت سے ہم لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کو انہیں کنٹرول کیسے کرنا ہے. پھر لیٹسٹ تھیوری یہ جو تقریباً 4-5 سال کے دوران میں آئی ہے کہ یہ جو ہمارا مائنڈ ہے، جیسے برین یہاں پر ہے، آپ کی کھوپڑی میں ہے، بعض لوگوں کا دماغ جو ہے وہ ان کے ٹخنوں میں، گھٹنوں میں ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس لیے جب ان کے سر میں درد ہوتا ہے تو گھٹنے میں بھی درد ہوتا ہے. اچھا. تو یہ مائنڈ کہاں ہے؟ لیٹسٹ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے 2 مائنڈ ہوتے ہیں. ایک مائنڈ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے جو ہیڈ مائنڈ کہلاتا ہے، اور دوسرا مائنڈ ہمارے دل میں ہوتا ہے جو ہارٹ مائنڈ کہلاتا ہے. صحیح. اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہارٹ مائنڈ از ڈومیننٹ اوور ہیڈ مائنڈ. صحیح. یعنی جب آپ یہاں سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور حکم صادر کرتے ہیں تو وہ فیصلہ ایک میسج کی صورت میں یہاں پر پہنچتا ہے. یہاں سے نیورونز جاتے ہیں. نیورونز ہر لوگ جو ہے بہت معروف ہے اس حوالے سے. وہ نیورونز جو ہے سگنلز کی صورت میں پوری باڈی میں جاتے ہیں، ایک ایک سیل میں جاتے ہیں، اور ہمارا بیہیویئر کریٹ ہوتا ہے. اچھا. تو فیصلے کا مرکز بنیادی طور پر دل ہوا. دل ہوا. ٹھیک. لیکن ضروری نہیں ہے. ناٹ 100%. 100% ضروری نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ دماغ سے سوچ رہے ہوتے ہیں، جو عقل سے سوچ رہے ہوتے ہیں، لاجیکل مائنڈ. صحیح. تو پھر دل کے فیصلے میں جذباتیت کا عنصر زیادہ یہ جذباتیت جو ہے یہ خود ایک بڑا موضوع ہے. ٹھیک ہے، اس پر ہم ضرور بات کریں گے. لیکن مدثر صاحب یہ بتائیں کہ انہوں نے اب دیکھیں اتنے بے شمار خیالات پیدا ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے انہیں ایک رو میں ڈالنا، ہم پشاور کے ٹریفک کو نہیں کنٹرول کر سکتے، پھر اتنے بے شمار خیالات کو ایک رو میں ڈالنا یہ تو ایک مستقل ایسا موضوع ہے. ممکن ہے کہ ٹریفک نے جو ہمارا نظام یہاں تک تباہ و برباد کر دیا ہے، تو پھر یہ جو ہمارا 6 فٹ بدن ہے، اس کا تو شاید ہماری تمام تر خرابیوں کی وجہ بھی شاید یہی ہے. یہ جو بے تحاشا خیالات کا بہاؤ ہے اور ہم اسے ایک رو پہ نہیں ڈال سکتے، تو اس کی اہمیت کیا ہے خصوصاً نوجوانوں کے تناظر میں آپ بتائیں. ہاں، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ آج کا یہ جو مشینی دور ہے، اور اس مشینی دور میں رہتے ہوئے انسان جس طرح کے حالات کا سامنا کرتا ہے، اسی طرح سے سیاسی حوالے سے، معاشی حوالے سے جن مسائل کا شکار ہے، اور اسی طرح سماجی حوالے سے بہت ساری الجھنوں اور مسائل کا اسے سامنا رہتا ہے، تو اس وجہ سے جو سب سے اہم چیز جو اس کی پرسنالٹی کی جو متاثر ہوتی ہے وہ اس کی فوکسنگ پاور ہے، توجہ کا ارتکاز اس کا ختم ہو جانا.
اب جب انسان کا توجہ کا ارتکاز ختم ہو جائے، وہ توجہ جو ہے وہ کسی کام پہ درست نہیں دے سکتا، تو وہ اس کام کو کرتے ہوئے کہیں اور موجود ہوتا ہے، تو وہ بہتر نتائج جو ہے وہ دینے کے قابل نہیں ہوتا. جیسے ابھی جو ہے وہ ایک مثال دی، نماز کے اندر جو ہے وہ ہم موجود ہوتے ہیں، حالانکہ ہم اللہ رب العزت سے جو ہے وہ رابطے کے صورت میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دنیا سے رابطہ جو ہے وہ کٹ نہیں پا رہا ہوتا، ہم یہیں پہ موجود ہوتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمارا بڑا مضبوط توجہ جو ہے ہماری بہت منتشر ہوتی ہے، ہم اس کا ارتکاز نہیں رکھ سکتے. تو نوجوان آج کا انہی حوالوں سے مسائل کا شکار ہے کہ وہ جس شعبے میں بھی کام کر رہا ہے، اس شعبے میں اس کی کامیابی میں اکثر و بیشتر جو رکاوٹ بنی ہوتی ہے وہ اس کی توجہ کا ارتکاز نہ ہونا. اب جب انسان جو ہے ہمارا نوجوان اگر توجہ کے ارتکاز کے اس عمل کو بہتر کر لے تو کامیابی کے راستے میں اس کی جو رکاوٹیں ہیں وہ کم سے کم ہوتی چلی جائیں گی، یا دوسرے معنوں میں وہ ان کامیابی کی رکاوٹوں کو عبور کر کے اپنی کامیابی تک پہنچ جائے گا. تو مائنڈ سائنسز جو ہے اس حوالے سے نوجوانوں کے لیے ایسا رہنمائی کا کردار ادا کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر طور پہ مینج کر سکیں اور اپنی توجہ کا استعمال جو ہے وہ اس انداز سے کر سکیں کہ وہ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے قابل ہو جائیں. صحیح. سر، تمہیدی گفتگو میں آپ نے اپنی جو بات کی اس سے ایک اور مسئلے کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا، اور وہ مسئلہ ہے اسکیزوفرینیا، جس کو ہمارے عام جو ہمارے اردو خواں ہیں وہ شیزوفرینیا بتاتے ہیں. ذہنی بٹواری کی حقیقت کیا ہے؟ ابھی عقل اور جذبات کی بات بھی ہوئی، تو یہ جو عقلی اور جذباتی انسان کی تقسیم ہے، اچھا شاید کچھ لوگ اسی کو پھر ہمزاد بھی بتاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ہمزاد ہے، اور جس سے پھر کچھ لوگ پھر خود کلامی کے اس سلسلے پہ چل نکلتے ہیں، خود سے بات کرتے ہیں. تو یہ جو سپر نارملزم ہے اس پر ضرور روشنی ڈالیں. کیا ہمزاد کی کوئی حقیقت ہے؟ اور کیا یہ اسکیزوفرینیا یہ کوئی مستقل بیماری ہے یا یہ ضروری ہے؟ آپ نے اپنے مختصر سے پروگرام کے لیے کئی بہت طویل سوالات کر دیے. اچھا چلیں اس کی وضاحت کر دیں پھر. ان مختصر سا میں ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. اس سے پہلے میں مدثر صاحب ارتکاز کی بات کر رہے تھے. اسٹڈی یہ ہے کہ اس وقت 21ویں صدی میں ہم اپنے وقت کا صرف 30 سے 35% حصہ اس کام میں استعمال کرتے ہیں جس کام کے لیے ہمیں وہاں پر بٹھایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 65 سے 70% توانائیاں ہم اپنی ضائع کرتے ہیں، وقت کی بھی، مینٹل انرجیز بھی، ذہنی توانائیاں بھی. سر میں چاہوں گا اس بات کی آپ کھل کر مثالوں سے وضاحت کر دیں. ایزانو یہ دمے طرف تبزو او تاسو دا پروگرام چرتم مزے کے منگسرو سے دیو مختصری دمے نورستو. جی ایزانو مائنڈ سائنس اس حوالے سے منگسر ڈیر موقر ملمانہ ناستی. جی آپ بات کر رہے تھے یہ اتنا بڑا حصہ زندگی کا ہم ضائع کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس کی آپ مثال سے وضاحت کریں. اس کی سب سے عام مثال یہ ہے کہ جب ہم کمپیوٹر کھو کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ آج کل ہر شعبے میں کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے، تو لوگ یا تو فیس بک پر ہوتے ہیں، اگر جن جگہوں پر پابندی ہے تو لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر فائلوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ارے یار میں کون سی فائل تلاش کر رہا تھا، اسی کی ادھیڑ بن میں رہتے ہیں. پھر ایک دم ان کو یاد آتا، ہاں پھر وہ ادھر لگ جاتے ہیں. آپ کے بہت سے ناظرین اس وقت اگرچہ بظاہر وہ آپ کی یا میری شکل دیکھ رہے ہیں، لیکن اسی وقت وہ ماضی کے کسی واقعے میں غلطہ ہیں یا مستقبل کی کسی تشویش میں فکر مند ہو رہے ہیں. دے آر ناٹ پریزنٹ ان دا پریزنٹ مومنٹ. اس وجہ سے یا تو ہم ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جب ہم پریزنٹ نہیں ہوتے تو ہماری 70% توانائیاں
وہ ماضی میں ضائع ہو جاتی ہیں، مستقبل میں ضائع ہو جاتی ہیں، ایک جو ہمارے ہاتھ میں نہیں اور ایک جو بھی آئے نہیں، آیا نہیں، اور آج کا لمحہ جو اور جو آج ہے کو ہم وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ہم ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہوئی. اب میں آپ کے اسکیزوفرینیا کی طرف آتا ہوں، جو آپ نے سوال مجھے اسکیزوفرینیا کا کیا. اسکیزوفرینیا جسے لوگ شیزوفرینیا کہتے ہیں، یہ باقاعدہ ایک بیماری ہے، سائیکالوجی میں سے مانا جاتا ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور مائنڈ سائنسز میں اس پر خاصا کام ہوا ہے. بیماری کیا ہے یہ کیسے، یعنی اس کی شناخت ہم کیسے کریں گے؟ کیونکہ نوعیت کیا ہوتی ہے؟ نوعیت کی تو میں اس پر وقت نہیں ہے، کیونکہ اس کی کئی علامات ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا یہاں پر. میں البتہ صرف ایک بات جو ہمارے ہاں پریکٹس کی جاتی ہے میڈیسن میں، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کو جو مرض سمجھ میں نہیں آتا، جو جسمانی مرض سمجھ میں نہیں آتا، وہ اس کو کینسر تجویز کرتا ہے، اور جو ذہنی مرض سمجھ میں نہیں آتا وہ اس کو اسکیزوفرینیا یا سیزوفرینیا بتاتا ہے. اچھا، ایسا نہیں ہے. شیزوفرینیا ایک بہت ہی انتہائی کیفیت ہوتی ہے ذہنی، جس پر آدمی پہنچتا ہے، اور وہ بہت ہی کم، پوری دنیا میں بہت ہی کم تعداد میں وہ لوگ ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ڈاکٹر بھی اپنے مریض کو خود نہیں سمجھ پایا، تو وہ مریض کو جو ہے، حالانکہ مریض شیزوفرینیا کا اسکیزوفرینیا کا مریض نہیں ہے، لیکن جب اس کو کہہ دیتا تو مریض ہونا، اپنے آپ کو مریض سمجھنا شروع کر آپ دیتا نے ہے، اس کو لگا دیا راستہ، اور اس کو بالکل اس راستے پر لگا دیا. اور ہمارے ہاں بلیف سسٹم پہ بڑا کام ہوتا ہے کہ جو آدمی جو کچھ سوچ رہا ہے وہی پھر اپنی زندگی میں وہ اس کو اٹریکٹ کرتا چلا جاتا ہے. پورا اللہ کا ایک نظام ہے، لا آف اٹریکشن کے تحت جو اس پر کام ہو رہا ہے. لا آف اٹریکشن، اگر دا سیکرٹ مووی آپ لوگوں نے دیکھی ہو، 2006 میں ریلیز ہوئی تھی، غضب کی مووی، اور میں ہر آدمی کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جی وہ دا سیکرٹ مووی ضرور دیکھے. کیا ہے اس کا نام؟ دا سیکرٹ مووی. اوکے، دا سیکرٹ. جی ہاں، لا آف اٹریکشن پہ پورا کام ہے. وٹ یو پرسیو یو ریسیو، جو آپ سوچیں گے وہ دنیا میں آپ کو وہی ملے گا. صحیح. ٹھیک ہے، اور بات کا وقت نہیں ہے، شریعت بھی اس کو جو ہے وہ تجویز کرتی ہے کہ جناب یہ عین شرعی تعلیمات کے مطابق. ٹھیک ٹھیک. اچھا، یہ سلسلہ ابھی آپ نے فرمایا ہے، کیا ہم اس کو اس آیت سے جوڑ سکتے ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں وہی فیصلے کرتا ہوں جس طرح ایک بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے؟ بے شک، بالکل درست بات ہے، یہی لا آف اٹریکشن ہے. اوہو، گڈ. اچھا، یہ لا آف اٹریکشن کی بات ہوئی ہے، اب اس کی اہمیت ذرا بتائیں ہماری زندگی میں. اس کا کردار کیا ہے اور اس کی خود اس کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے اشارہ کر دیا ہے بہت. آپ نے ایک حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ اشارہ کیا. میں آپ کو بتاؤں، جب تک میں مائنڈ سائنسز کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نہیں بنا تھا، یا مائنڈ سائنسز میں پریکٹس جو ہے وہ میں نے سٹارٹ نہیں کی تھی، تو میں زیادہ بہتر طور پہ اس حدیث کو سمجھنے کے قابل نہیں تھا. جب مائنڈ سائنسز کے دائرے میں داخل ہوا تو مجھے سمجھ آئی اس حدیث کے بارے میں کہ بیسیکلی ہمارے ذہن کے یہ جو میسیجز ہیں، ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے یہ جو خیالات ہیں، یہ ہمارے ارد گرد کی دنیا کو تخلیق کرنے میں معاونت کرتے ہیں. ہم جس طرح سے اللہ رب العزت کے بارے میں گمان پیدا کر رہے ہیں، تو گویا ہم اس یونیورس میں، اس کائنات میں وہ میسیجز بھیج رہے ہیں کہ بھائی وی نیڈ دس تھنگ، کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. اب جو ہی ہم سوچتے ہیں تو اس طرح کے حالات ہمارے ارد گرد جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے، دنیا میں ایجادات کے پیچھے جو ہے، اگر آپ ڈیپلی جو ہے وہ سوچئے، تو ایجادات کے پیچھے یہ لا آف اٹریکشن جو ہے یہ موجود رہا ہے، یہ کار فرما ہے کہ جب کسی انسان نے کسی ایجاد کے بارے میں توجہ سے سوچنا شروع کیا تو کائنات نے اس کی موجودگی کے حالات پیدا کرنے شروع کر دیے، اور آخر کار وہ چیزاں موجود ہوئی. صحیح. تو دنیا میں جو ہونے والے کام ہیں ان میں اکثر وہ بیشتر، ایک تو ہے اللہ رب العزت کا یہ سارا کا سارا جو ہے وہ نظام ہے، اس کو پورے طور پہ جو ہے وہ سمجھنا، یہ تو ظاہری بات ہے ہم قاصر ہیں، لیکن جس درجے تک جو ہے وہ سمجھ پائے ہیں کہ ہم اپنے حالات کے اعتبار سے، تو ہم جس طرح کی سوچ جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ ہیپننگ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثلا ایک عام جو ہے وہ ہمارے سوسائٹی کے انسان کے لیے، عام معاشرتی انسان کے لیے اس کی اہمیت کیا، وہ سوچتا ہے کہ مجھے کاروبار شروع کرتا ہے، سٹارٹ سے سوچ جو ہے یہ شروع ہوتی ہے میں نقصان نہ ہو جائے اور جو ہے پریشان نہ ہو جاؤں، کاروبار تباہ ہو جائے گا، مینز ہی از کالنگ، وہ جو ہے وہ بلا رہا ہے اور اس کے ذہنی طور پر وہ خود کو تیار. امتحان کے جو ہے وہ اس میں حال میں بیٹھا ہوا ہے ایک نوجوان جو ہے وہ پیپر دے رہا ہے، اور وہ
بجائے اس کے سوچنے کے کہ میں کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہوں, کامیابی کو اپنی طرف بلائے, وہ سوچ رہا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا, کہیں فیل نہ ہو جاؤں, کہ فیل نہ ہو جاؤں. تو بنیادی طور پہ وہ انہی چیزوں کو اٹریکٹ کر رہا ہوا ہوتا ہے اپنی طرف. صحیح. تو اس لیے بہت اہمیت ہے اس لا آف اٹریکشن کی ہماری زندگی میں, اور کہ ہم اپنی زندگی میں چیزوں کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنی طرف بلاتے ہیں. میں اپنے طور پر, چونکہ میرا اتنا مطالعہ تو نہیں ہے جتنا آپ دونوں احباب کا ہے, لیکن میں یہ سمجھا ہوں کہ اس کائنات میں جو خدائی ایک قانون کار فرما ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ جذب کریں تو وہ چیز ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اب یہاں پر منحصر ہے کہ آپ کتنا جذب کر سکتے ہیں, اور کیا, اور کیا بھی, کیا اور کتنا, دونوں چیزیں, کیا اور کتنا. ٹھیک. اچھا سر, آپ نے یہ جو مسائل کے حوالے سے ابھی فرمایا ہے تو میرا ذہن فوراً بچوں کی طرف چلا گیا. آج ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, فیس بک کا آپ نے حوالہ دیا, نیٹ کا آپ نے, موبائل کا, پھر ٹی وی کا, ہم تو اس کے حساب سے, اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نئی نسل ہے یہ جس کو ڈیجیٹل جنریشن کہیں یا کچھ لوگ بے تکلف ہو کر ڈاؤن لوڈڈ جنریشن کہتے ہیں, کہ جتنی وابستگی ان کی والدین سے ہونی چاہیے تھی اس سے کہیں زیادہ وابستگی ان کی مادی عوارض سے ہے, کہ جن کے حساب سے ہم نکل نہیں سکتے. تو اس کے نتیجے میں یہ جو اے ڈی اور ایس ڈی اور اوٹزم کے مسائل بچوں کے حوالے سے, کہ وہ کسی چیز پر, زندگی کے مقصدیت پر وہ فوکس نہیں کر پاتے, تو کیا اس کا تعلق بھی مائنڈ سائنسز سے ہے اور ان کا علاج ممکن ہے, اور کیا ان کی پریشانی بجا ہے؟ جی, پریشانی تو بجا نہیں ہے, کیونکہ خود ان کا اپنا قصور ہے. صحیح. بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے خود والدین کا قصور ہے 90%. ہم دنیا میں ہر کام سیکھتے ہیں, غیر اہم, لیکن ہم دنیا کا سب سے اہم کام نہیں سیکھتے کہ مجھے ایک اچھا باپ کیسے بننا ہے, مجھے ایک اچھی ماں کیسے بننا ہے. لا آف پروٹیکشن کی بات چل رہی تھی. جب آپ اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کوئی چیز لانے کے لیے, آپ نے بچے کو کہا کہ بیٹا پانی پلاؤ, بچہ گیا, گلاس میں پانی لے کر آ رہا ہے, وہ چھوٹا بچہ ہے, آپ کے سامنے پانی لے کر آ رہا ہے, شیشے کا گلاس ہے, اور اس کو دیکھتے ہاں گرا مت دینا. ٹھیک ہے, تو بچہ جیسے ہی آپ اس کو کہتے ہیں گرا مت دینا, گرا دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ بچے کو تمیز سکھاتے ہیں, وہ ذرا بد اخلاقی کر رہا ہے یا بدتمیزی کر رہا ہے, آہستہ بات کرو, وہ بچہ بھی کہتا ہے آہستہ تو بات کر رہا ہوں, صحیح, زور تھوڑی بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیوں؟ اچھا, وہ اپنے باپ کو, اپنی ماں کو رول ماڈل بناتا ہے. صحیح. تو آپ لا آف اٹریکشن کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم لا آف اٹریکشن کو تسلیم کریں یا نہ کریں, ہم لا آف اٹریکشن کو جانیں یا نہ جانیں, جیسے لا آف گریویٹی ہے, جب تک نیوٹن نے دریافت نہیں کیا تھا لا آف گریویٹی, اس وقت بھی لا آف گریویٹی سے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے. اور لا آف اٹریکشن سے بھی جن لوگوں کو نہیں معلوم اور آج آپ کو پروگرام دیکھ کر ان کو پتہ چل جاتا ہے, تو وہ پہلے بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے یا نقصان اٹھا رہے تھے, اسی کے حصار میں ہم, اسی کے حصار میں ہیں بالکل. لیکن جب ہم سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اب جو اے ڈی ایچ ڈی, اے ڈی ڈی, آٹزم وغیرہ لرننگ ڈسیبلٹیز کہلاتی ہیں, بچوں کے سیکھنے کے مسائل, ان سب کا بنیادی طور پہ تعلق بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. صحیح. یورپ امریکہ وغیرہ میں چونکہ ان چیزوں کا شعور بہت زیادہ ہے, تو وہاں پر جو ٹیچرز ہوتی ہیں ان ٹیچرز کو بھی ان ٹیچرز ٹریننگ کے دوران میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ یہ علامات اگر آپ کے کلاس روم میں بچے میں موجود ہیں تو آپ فوری طور پہ اسکول کاؤنسلر سے جا کر رابطہ کریں گی. صحیح. کیونکہ یورپ امریکہ وغیرہ میں کاؤنسلنگ, کوچنگ یہ ان کے سسٹم کا حصہ ہیں. اور مائنڈ سائنس پر بھی بڑا کام ہوا ہوگا, ہمارے ہاں تو کوئی شناخت ہوگا نہیں, ہوا ہے. اچھا. جی ہاں, اور ان کے سسٹم کا حصہ لازمی ہے, کیونکہ وہاں تو قوانین پر بڑی پابندی کی جاتی ہے. تو مائنڈ سائنس کا سب سے زیادہ کردار تو پھر تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے, بہت زیادہ ہونا چاہیے, اور ہو رہا ہے ہمارے دنیا ہاں میں. نہیں, پاکستان میں نہیں ہو رہا, کیونکہ ہمارے ہاں تو جو ایجوکیشن جتنی ہے اس کا جو ہم نے حشر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کجا یہ کہ ہم اس کو مزید بہتر بنا کر مائنڈ سائنسز کو بھی اس میں لے کر آئیں, تو ہمارے ہاں تو وہ نہیں ہو رہا. لیکن جن لوگوں کو شعور ہے, تو ہمارے پاس مثال کے طور پہ NLP فار ٹیچرز ہے, اس کے علاوہ اور ہیپنوسس کا استعمال ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس بچے آتے ہیں. عمومی طور پہ بچوں کا
کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی والدین ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میرے بچے کو دلچسپی نہیں ہے فلاں چیز سے. ٹھیک. مائنڈ سائنسز یہ کہتی ہے کہ ہمارا مائنڈ ایک کمپیوٹر کی طریقے سے کام کرتا ہے, اور ہمارے کمپیوٹر میں جس طریقے سے 2 ہارڈ ڈسکیں ہوتی ہیں, 2 کیپیسٹی انفارمیشن کو رکھنے کی ہوتی ہیں, 2 جگہ انفارمیشن جو ہمارے کمپیوٹر میں ریسیو ہوتی ہے. نمبر 1 ہوتی ہے ریم, اور دوسری ہوتی ہے ہارڈ ڈسک. ریم میں بہت ہی لمیٹڈ اور بہت ہی ٹیمپریری عارضی قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے. ہارڈ ڈسک میں انلمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہمارا مائنڈ جو ہے, وہ مائنڈ کی ہم ابھی بات کر چکے کہ مائنڈ ہے کیا چیز. اب مائنڈ کے 2 حصے ہیں, ایک ہے ٹیمپریری ریم کی طرح اور ایک ہے پرماننٹ ہارڈ ڈسک کی طرح. ٹیمپریری یا ریم جو ہے وہ کہلاتی ہے کانشیس مائنڈ. آپ مجھ سے ابھی بات کر رہے ہیں, لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, بات ختم ہوگی, چینل بدلیں گے, اچھا پتہ نہیں کیا بات ہو رہی تھی, یاد نہیں آ رہا. یہ ریم ہے, کانشیس مائنڈ. انکانشیس جو کہ ہارڈ ڈسک ہے, اس میں جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے کی عمر میں, اس کا دماغ بن چکا ہوتا ہے. اچھا, یہ کام کر رہا ہوتا ہے, کام کرنا شروع کر دیتا ہے. سر اس بات کو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کی وضاحت کریں. ایزانو منگسرہ دمے وقت ہے, مختصر دمے نرستو انشاءاللہ دونا ڈیر استفادہ کو منگسرہ سے. جی ایزانو پروگرام دائرہ کی منگسرہ ڈیر اہم ملماندی. سر آپ بات کر رہے تھے. جی, جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے, اس وقت دماغ بن چکا ہوتا ہے, اور اس وقت سے لے کر آج تک کی جتنی انفارمیشن ہے وہ انکانشیس میں محفوظ ہے. ٹھیک. وہ انفارمیشن کام کر رہی ہوتی ہے جس طریقے سے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں ہم نے مختلف سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب ہمارے پاس بچہ آتا ہے تو بنیادی طور پر کسی سبجیکٹ سے, یا تعلیمی کی بات ہم کر رہے تھے تو تعلیمی کی بات کو لیتے ہیں, عدم دلچسپی بنیادی طور پہ ایک طرح سے سافٹ ویئر ہے, جو سافٹ ویئر اس بچے کے لیے نقصان دہ ہے. جس طریقے سے ہمارے کمپیوٹر میں 2 طرح کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. ایک وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو آپ اپنی مرضی سے انسٹال کرتے ہیں, جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں. بعض سافٹ ویئرز ایسے ہوتے ہیں جو کمپیوٹر میں انسٹال ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں, آپ کے کمپیوٹر کی اسپیڈ کو ہلکا کر رہے ہوتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. مثال کے طور پہ وائرس ہو گئے, اسپائی ویئر ہو گئے, مال ویئر ہو گئے. اسی طریقے سے جو تھاٹس یا ہیبٹس جو بعد میں جا کر بن جاتی ہیں, ہماری زندگی میں ہمیں ہمارے گولز کو اچیو کرنے میں, اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں, وہ ہمارے مال ویئر ہیں, اسپائی ویئر ہیں, وائرسز ہیں. تو بچے کی عدم دلچسپی کا مسئلہ ہے, وہ جب ہمارے پاس آیا ہے تو مائنڈ سائنسز میں ہم اسی لاجک کو استعمال کرتے ہوئے عدم دلچسپی کا سافٹ ویئر انسٹال کیا اور دلچسپی کا سافٹ ویئر انسٹال کر دیا. اچھا, تو بچے کے لیے وہ عدم دلچسپی ختم. تو یہ انسٹالیشن ڈیلیشن یہ کا سلسلہ یہاں بھی مائنڈ سائنس میں ہوتا ہے, ہم لوگ خود کرتے ہیں. میں ایک بڑا دلچسپ آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میرے پاس چند سال پہلے کی بات ہے. چائے بھی لیں اور میں چاہوں گا آپ مزید بے تکلف ہو جائیں, پلیز آپ چائے بھی لیں اور بات بھی جاری رکھیں. اچھا, میں ایک صاحب آئے, ان کی عمر 48 سال تھے, کہنے لگے جی کہ مجھے بلندی کا خوف ہے. ٹھیک. انسان 2 خوف فطری طور پر لے کر پیدا ہوتا ہے, بلندی کو خوف, ہائٹ فوبیا, جی ہاں, اور تیز آواز کا خوف. باقی جتنے خوف ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں. ہماری ٹیچر, ہمارے اساتذہ تربیت کے نام پر وہ خوف ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی وہ خوف ہمارے اندر پیدا کرتی ہے مصلحت کے نام پر, تمیز کے نام پر. اچھا, تو اس بندے نے آپ سے کہا کہ مجھے جی خوف. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ سوال کیا کہ آپ بہت بلندی پہ آپ کا گھر ہے, اگر آپ حبیب بینک پلازا سے اوپر نیچے جھانک رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ دل دھڑکنے لگے اور خوف آنے لگے,
تو یہ تو ضروری ہے, یہ تو آپ کے سروائیول کے لیے ضروری ہے. صحیح. ٹھیک ہے. کہنے لگے نہیں, بات یہ ہے کہ میں جو ہوں وہ میرا 3 منزلہ مکان ہے, گراؤنڈ فلور پہ میں نارمل رہتا ہوں, فرسٹ فلور پہ بھی نارمل, سیکنڈ پہ بھی نارمل رہتا ہوں. جیسے ہی میں فرسٹ اور سیکنڈ فلور اور فرسٹ فلور کی بالکنی میں آتا ہوں تو میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور میرا دل دھڑکنے لگتا ہے, پسینے چھوٹنے لگتے ہیں, میں فوراً اندر آ جاتا ہوں. دیٹس دا پرابلم. کیونکہ 10-12 فٹ کی بلندی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ آدمی گرے اور مر جائے. تو کیا علاج تجویز کیا آپ نے؟ پہلے تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی واقعہ آپ کی زندگی میں ہوا تھا. کہیں گے نہیں مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا, کوئی ایسی چیز میرے ساتھ نہیں ہوئی تھی. چلے جی, ان کو بٹھایا, ان کو جو ہے مائنڈ سائنس کی ایک ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے ہم نے جو ہے ان کے پاسٹ میں لے کر چلے گئے. ٹھیک ہے, چونکہ ان کو یاد نہیں تھا تو پھر ہم ان کو ان کی پیدائش تک لے کر چلے گئے. اچھا. کانشیسلی کسی انسان کو یاد نہیں ہوتا اپنی پیدائش کا وقت. ٹھیک ٹھیک. انکانشیس میں وہ ساری کی ساری انفارمیشن محفوظ ہے, ہر شخص کے محفوظ ہے. تو ہم ان کی پیدائش کے وقت پہ لوگ ایسے واقعات ہیں آپ ریکال جی کر سکتے ہیں پھر جی. اچھا. ان کو واپس لے کر گئے اور 30-35 منٹ لگے ہوں گے, پھر ان کو جو ہے دوبارہ جگایا. تو اب ہم نے ان سے پوچھا کہ اچھا اب یہ بتائیے آپ کو وہ خوف ہے؟ نہیں وہ خوف نہیں ہے. اچھا. سبحان اللہ. تو ہم پوچھ لیتے ہیں اپنے کلائنٹ سے کہ اگر کوئی واقعہ آپ کو یاد آیا ہے اس دوران میں, کیونکہ ہم ان کے پاس میں لے کر گئے, ان کو ان کی 48 سال کی زندگی کو سے 30 منٹ میں ہو کر آئیں, تو کہنے لگے جی واقعہ یاد آ گیا. میں کہا کہ مناسب سمجھتے ہیں تو آپ سنا دیں. کہنے لگے جی میں آپ کو سناتا ہوں. بتانے لگے کہ جب آپ مجھے جو ہے میرے پاس میں لے کر گئے, یہ پاس لائف ریگریشن کہلاتی ہے جب اس کو پاس میں لے کر جاتے ہیں, یہ ٹیکنیکل. صحیح. تو میں جب 2.5 سال کا تھا تو میں اپنی والد اور والدہ کے ساتھ اپنی نانی کے ہاں ممبئی گیا تھا. ٹھیک. اور ممبئی میں ہماری نانی کا فلیٹ بہت بلندی پہ تھا. چھوٹے بچے جسے بولتے ہیں کبھی ایک کمرے میں کبھی دوسرے کمرے میں, اسی طریقے سے میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہوتا ہوا میں بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا. تو میں جب کبھی نیچے دیکھتا تو چھوٹی چھوٹی مجھے گاڑیاں نظر آتی, کبھی سامنے دیکھتا. ابھی میں اسی طریقے سے کھڑا ہوا بالکنی میں دیکھ ہی رہا تھا, سامنے والے فلیٹ میں بالکنی میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت آئی, اس کے بال کھلے ہوئے تھے. میں اس کو دیکھنے لگا تو میرے سامنے ہی اس شخص, اس عورت نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگا دی بالکنی میں سے. سوئسائڈ, خودکشی. وہ واقعہ ان کو یاد نہیں تھا, لیکن اس کے لاشعور میں لاشعور میں اس کا خوف, بلندی سے گرنے کا خوف انسٹال ہو گیا تھا. اور بالکنی سے اس کی اینکرنگ, ایک اور ٹیکنیک اور NLP میں ہمارے استعمال ہوتی ہے, اینکر ہو گیا تھا وہ خوف اس بالکنی کے ساتھ. صحیح. اب جب ان کو وہاں پر لے کر گئے اور اس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ اور انسٹال کیا تو وہ اینکرنگ ختم ہو گئی, انسٹال ہو گیا. جو آپ کو پتا ہے کہ جو سافٹ ویئر انسٹال ہو جاتا ہے پھر کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. صحیح. تو ایسے بے شمار واقعات ہیں. صحیح. اچھا, اس سے میرا ذہن کہیں اور منتقل ہو رہا ہے اور میں جب ان سے آؤں گا تو میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. بچوں کے ساتھ میں اکثر میں آپ کو بہت میں کیا کہوں کس نظر سے جب بھی آپ میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے وہ جس طرح ہوتے ہیں نا محبت سے بھی اور ہمدردی سے بھی ہو جاتی ہے کہ آپ بچوں کو پڑھائیں, کیونکہ بچوں کو پڑھانا یہ دنیا کا شاید بڑا مشکل ترین کام ہے. تو ان کے نفسیاتی مسائل سے تو آپ واقف ہوں گے, آپ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں, آپ کیا اضافہ کرنا چاہیں گے؟ میں اس حوالے سے یہ بتانا چاہوں گا کہ بچوں کی زندگی کے حوالے سے اکثر و بیشتر والدین جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں مسائل موجود ہیں. تو اس حوالے سے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس پریشانی سے پہلے اس بات کی ضرورت موجود ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں کیا مسائل موجود ہیں جن مسائل کی وجہ سے وہاں پہ پریشانی منتقل ہو رہی ہے. صحیح. اچھا, ہماری پریشانیاں بچوں میں منتقل ہو رہی ہیں اگرچہ ہم انہیں اسپیک آؤٹ نہیں کرتے پھر. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیے کہ بچہ جو ہے وہ موسٹلی اس طرح کی مسائل کا شکار ہوتا ہے, وہ ہائپر ہوتا ہے, وہ عدم توجہ کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے. تو اس قسم کے مسائل کا اسے سامنا کرنا پڑتا کہ والدین کے پاس وقت نہیں. اب والدین جو ہیں وہ ان ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ دوسروں کی ذمہ داری پہ جو ہے وہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کی تربیت میں جو والدین کا حصہ ہے, جو حقیقی وابستگی ہوتی ہے, اس کے مس ہو جانے کی وجہ سے بچہ اپنی زبان میں جو ہے وہ مختلف مسائل کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتا. یہ اس کے سمپٹمز ہیں.
کہ یہ اس کی جو ہے وہ نظر آنے والی جو ہے وہ مختلف علامات ہیں کہ جو مسائل کی جو ہے وہ عام آ جگہ ہے. اب جب کبھی جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو بچوں کو والدین سے, میں صرف یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بچوں کو والدین سے کاٹ کر جو ہے وہ ان کے مسائل کو نہیں سمجھا جا سکتا. بچوں کو ان کے والدین کے مسائل کے ساتھ رکھتے ہوئے جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ والدین اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو ہے وہ رہیں اور بچہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. ایسا نہیں ہے. ایک شعوری زندگی میں یا بلوغت میں جا کے جو ہے وہ اس میں یہ پاسبلٹیز ہیں. بلوغت سے پہلے جو ہے وہ والدین کے زیر اثر موجود ہوتا ہے. تو بچے کی تبدیلی کے لیے والدین کے بیہیویئر میں بھی کسی درجے تبدیلی ہونا بہت ضروری امر ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک اضافہ اور کر دوں ان کی گفتگو کے ساتھ کہ یہ جو غلط فہمی والدین میں موجود ہے کہ جی یہ تو انفارمیشن ایج کے بچے ہیں, غلط بات ہے بالکل. اس روئے زمین پر آنے والا پہلا انسان جس نفسیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا, قیامت تک آنے والا انسان, آخری انسان, اسی سائیکالوجی, اسی مشین اور میکینزم کے ساتھ تخلیق ہوگا. اور بیچ میں جتنے انسان گزر چکے ہیں اور گزر رہے ہیں اور اس وقت موجود ہیں وہ سب کی سائیکالوجی, یہ مشین ایک سی ہے 100%. اب سوال یہ ہے کہ جی اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ جنریشن گیپ کیوں آتا ہے؟ یہ جنریشن گیپ آتا ہے آپ کی انفارمیشن کی تبدیلی کی وجہ سے. سائیکالوجی کی تبدیل نہیں ہوئی ہے, جنریشن تبدیل نہیں ہوئی ہے. جب آپ اپنے بچے کو جو کچھ دے رہے ہیں آپ کو آپ کے والدین سے وہ نہیں ملا تھا. اگر آپ اپنے بچے کو وہی کچھ دیں گے جو آپ کو آپ کے والدین سے ملا تھا تو آپ کا بچہ بھی وہی ہوگا جو کہ آپ تھے. صحیح. سر میں پھر ذرا پیچھے جانا چاہتا ہوں. شعور لاشعور کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی ہے. عشق, محبت جب عشق تک پہنچے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عشق بھی ایک بیماری ہے؟ کچھ لوگ کیونکہ عشق کو بنیاد بنا کر پھر زندگی کی مقصدیت تک کی جہت کو بدل دیتے ہیں اور پھر اسی کو زندگی کا ملجا ماوا تصور کرتے ہیں. تو مراقبے کے ضمن میں یا خانقاہوں میں جب تربیت ہوتی تھی تو کیا مائنڈ سائنس کے ذریعے ہم ایک عاشق کو نارمل زندگی میں واپس لا سکتے ہیں, یا ایک بندہ جو نشہ کرتا ہے, نشئی بندہ ہے, کیا ہم اس کی جہت کو بدل سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جو تمام ہمارے وہاں لوگوں کو پریشان کرتا ہوتا ہے. جیسی ہم وقفے سے آئیں گے تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. عزیزان و تاسو منگ سرو سے دیو مختصری دمین اور رستو دیمان خبر کو جی عزیزانو پروگرام دائرے کی مائنڈ سائنسز باندھی خبر کو گنشمیر عوارض و ذہنی بیماریانی دی عشق مینا و محبت زمون ہر پاکستانی عاشق دے دامیو بیماری دا ممبر ڈاکٹر صاحب تپوس کو چیار کدا بیماری بھی نو سے علاج شتہ دے کنا, کیا مائنڈ سائنسز ایسے بیماری کی نظر سے دیکھتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ مائنڈ سائنس کسی چیز کو بیماری کی نظر سے نہیں دیکھتی. میں نے آپ کو ADHD اور ADD کی بات کی. میڈیکل سائنسز میں بیماری مانی جاتی ہے, لیکن میں بات کوٹ کروں گا رچرڈ بینڈلر کی جو کو فاؤنڈر ہے NLP کا. NLP جو کہ کنگ آف مائنڈ سائنسز مانی جاتی ہے, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. وہ یہ کہتا ہے کہ ADHD تو ایک خوبی ہے, ہائپر ایکٹیویٹی ایک خوبی ہے, لیکن اس کو جب ایک بیماری اور ایک خامی بنا دیا گیا تو پھر اس کو اسی انداز سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. عشق ایک انسانی خوبی ہے. سوال یہ ہے کہ اس خوبی کا استعمال کس انداز سے, کس اینگل سے کیا جا رہا ہے. اینتھونی رابنز جو باراک اوباما کا کوچ ہے, وہ اپنی کتاب انلیمیٹڈ پاور میں ایک سوال کرتا ہے. اس سوال سے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو پہلی نظر میں ایک مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے انتہائی قریب لے آتی ہے
اور پھر وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی ساری زندگی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور چند مہینے کے بعد یا 2 سال کے بعد ان دونوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. صحیح. ایوری تھنگ ہیز اے لاجک. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی چیز الٹب نہیں ہے اللہ کے کارخانے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جو انکانشیس ہے یہ سارے کے سارے ان ایموشنز کو تیار کرتا ہے. ایک انسان اپنی زندگی میں 3 لاکھ سے زائد ایموشنز کو، جذبات کا تجربہ کرتا ہے. ہم چند معمول کے جذبات کے ناموں سے واقف ہیں، لیکن 3 لاکھ سے زائد ایموشنز دریافت ہو چکے ہیں. اور جسے ہم عشق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا محبت کہتے ہیں، یہ بھی کئی قسم کے ان جذبات کا ایک مجموعہ اور مرقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو درست انداز سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. پہلی چیز یہ تو میں نے یہاں تک بات کر دی، وقت نہیں ہے جو اس پہ بات کی جائے. البتہ مائنڈ سائنسز میں اس میں کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہم اس عشق پر اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو شادی شدہ جوڑے آتے ہیں، اس وقت معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اپنی کوچنگ لائف کوچنگ ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں کہ گزشتہ 8 سال میں میرے پاس 3 ایسے کیسز آئے میاں بیوی کے جو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا چاہتے تھے. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. صحیح. ان گزشتہ 1 سال میں 7 کیسز میرے پاس آ چکے ہیں جس میں دونوں میاں بیوی ایک الگ ہونا چاہتے ہیں. باقی چھوٹے بڑے ایشوز تو وہ چلتے رہتے ہیں، وہ کوئی ایشوز نہیں ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے میرج اینڈ بیونڈ کپلز کوچنگ کا باقاعدہ ایک فارمیٹ ڈیزائن کیا کہ تاکہ آپ کا جو عشق ہے، ایک انرجی ہے، یہ ایک صحیح ڈگر پہ لگے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے ہاں جو نشہ ہے یا پاگل پن ہے اس کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں. اگر وہ ابتدائی سٹیجز میں ہمارے پاس آیا ہے تو اس کو مائنڈ سائنسز کی بنیاد پر اس کو حل کرنا اور اس کو اس سے چھڑانا اور اس کا علاج کرنا آسان ہوتا ہے. صحیح. لیکن جو سیویئر اسٹیج ہوتی ہے وہ 5% کیسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے پھر ہم خود کہہ دیتے کہ جی اب آپ جو ہے وہ باقاعدہ رجسٹرڈ پریکٹیشنر کے پاس جائیے، MBBS ڈاکٹر کے پاس جائیے اور اس سے علاج کروائیے. صحیح. 95% ایشوز ایسے ہیں جن کے لیے دوا کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے لیے صرف ایک کاؤنسلنگ یا کوچنگ کی ضرورت ہوتی ہے. چونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں ان چیزوں کا شعور نہیں ہے، اسے اول تو یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار شاید یہ میرا مقدر ہے. ٹھیک ہے، اور ایک بلیف ہم لوگوں کا یہ بھی بنا ہوا ہے، اگر آپ کسی کو کہہ دیا جائے کہ جی آپ بہتر ہے کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کو دکھا دیں، کہتے ہیں کہ میں پاگل ہوں کیا. بالکل. حالانکہ جس کا مائنڈ ہے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ایشوز ہیں کہ کھانسی نزلہ زکام ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں نا. تو اس طریقے سے سٹریس ڈپریشن وغیرہ کے ایشوز جو ہیں وہ صرف پاگلوں کے ساتھ نہیں ہوتے، نارمل انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں سائیکالوجسٹ کے پاس، کاؤنسلر کے پاس، لائف کوچ کے پاس جانا چاہیے. وہ ہمارے مسائل کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیتا ہے کیونکہ اس نے وہ چیزیں سیکھی ہیں. صحیح. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. اچھا، آپ چونکہ ماشاء اللہ عالم دین بھی ہیں، کیا ایک عام بندہ مائنڈ سائنسز کو تصوف کے نقطہ نظر سے دیکھ سکتا ہے؟ کیا ان دونوں میں کوئی مماثلت، کوئی مناسبت، کوئی ربط ہے؟ کیا ایک اچھا صوفی اچھا مائنڈ سائنسز کا ماہر ہو سکتا ہے؟ بہت عام جو ہے وہ سوال ہے. میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جواب دوں. دیکھیے، تصوف اور مائنڈ سائنسز جو ہیں یہ ایک ہی راستے کے راہی ہیں، منزلیں جدا ہیں. صحیح. یہ میں اس اعتبار سے کہوں گا کہ مائنڈ سائنسز میں اور تصوف میں جو تکنیک استعمال کی جاتی ہے وہ بہت قریب ہے، وہ بہت حد تک مماثل ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ ایک ہی ٹیکنیک جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، لیکن اس کے نتائج جو ہے وہ مختلف اس وجہ سے نکلتے ہیں کہ گولز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. صحیح. ان کی منزلیں جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں. دیکھیے، تصوف کے اندر بہت اسی راستے پہ جو ہے وہ چلتے ہوئے، ارتکاز توجہ کے جو ہے وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، مراقبے کے جو ہے وہ چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی طرح سے جو ہے وہ ہم کہہ لیں
کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ وصال، یا اس کائنات کے جو ہے وہ دیگر گوشوں کے ساتھ جو ہے وہ ربط، یا اسی طرح سے جو ہے وہ کشف کے جو ہے وہ امور، یہ سارے میں اشاروں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مختصر وقت میں ہم اسے سمیٹ سکیں. یہ سارے امور جو ہیں یہ سارے مائنڈ سائنسز کے اندر موجود ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اس وجہ سے نتائج جو ہے وہ مختلف نکلتے ہیں. مائنڈ سائنسز کے اندر جو ہے وہ اس کی مقصدیت جو ہے وہ روزمرہ مسائل کے اندر انسانی زندگی کی رہنمائی ہے. صحیح. اور تصوف کے اندر روزمرہ زندگی کے اندر جو ہے وہ یقیناً ایک انسان جو پریکٹس کر رہا ہے اس کی زندگی کے اندر نتائج نکلتے ہیں، لیکن وہ دوسرے انسانوں کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ کانشیس نہیں ہوتا کہ ان کی روزمرہ زندگی میں یا مادی مسائل میں کوئی رہنمائی جو ہے وہ دستیاب ہو. تو مائنڈ سائنسز کا فوکس جو ہے وہ مادی مسائل کا، کہ انسان کو جو مادی مسائل درپیش ہیں، جذباتی مسائل درپیش ہیں، جو ذہنی مسائل درپیش ہیں، ان میں جو ہے وہ کس طرح سے ان انرجیز کو، ان قوتوں کو استعمال کرے کہ ان سے باہر نکل کے زیادہ بہتر طور پہ زندگی گزار سکیں. یہ جو ہمارے اولیاء کرام کو جو کامیابی اتنی ملی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی حقیقت کے پیش نظر کہ انہوں نے لوگوں کو، ان کی نفسیات کو، مزاج کی تحلیل کے بعد ان پہ کام کیا ہے، تو پھر یہ اتنے بڑے نتائج. ہم تو فتویٰ لگا کر کام شروع کرتے ہیں نا. جب آپ نے نفرت کی دیوار ایک دفعہ کھڑی کر دی تو آپ کیسے موڈ کر سکتے ہیں کسی بندے کو. اچھا، یہ جو ابھی باتیں ہوئی ہیں کہ بھئی امراض کے حوالے سے کس طرح ذہنی تحلیل نفسی انسان کی کرتے ہوئے آپ اس کے مزاج اور رویے کو بدل سکتے ہیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خود آپ تو بھی مسائل، پریشانی اور ان جیسے عوارض کا سامنا کرتے ہوں گے، تو پھر کیا آپ یہ چیزیں آپ کو متاثر کرتی ہیں؟ پھر خود آپ پہ تحلیل نفسی کرتے ہوئے اس کا کوئی جواب تلاش کرتے ہیں؟ میں تحلیل لفظی کا لفظ تو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ایک ٹرمینالوجی بن جاتی ہے، لیکن ان چیزوں کا استعمال شاید میرے کوئی بھی کلائنٹس اتنا نہیں کرتے ہوں گے جتنا میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اگر میرے اندر ہی وہ پاورز موجود نہیں ہیں، وہ انرجیز موجود نہیں ہے، تو میں دوسروں میں ٹرانسفر کیوں کروں گا؟ تو میں تو کئی گھنٹے جو ہے وہ روزانہ میرے شیڈیول میں ہوتا ہے کہ میں ان چیزوں کو پریکٹس کر رہا ہوں. اچھا، یہ پریکٹس آپ مراقبہ کرتے ہیں، اس کو پریکٹس کا نام دیتے ہیں؟ جی، مراقبہ ہے اور کئی چیزیں ہیں. کیا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ نہیں، بہت آسان. جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، آپ انہیں بتائیں نا وہ مراقبہ کیسے کرے. وہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ 100% انسانوں کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو وہ غذا فراہم کریں جو کہ اس کی ضرورت ہے. ہم اپنے جسم کو غذا فراہم کرتے ہیں جب یہ ہمارا جسم توانا رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے. تو انسانی کیا غذا ہے؟ ذہنی غذا ہے انسان کی غذا وہ ہے آکسیجن، اور آکسیجن کا واحد راستہ ہے آپ کی بریدنگ، آپ کی سانس. صحیح. اور سانس لینے کا سب سے آسان اور سب سے مؤثر طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے، بہتر ہے کہ آلتی پالتی ماریں، ورنہ کرسی پر بیٹھ جائیں اور آپ کی سر، گردن اور کمر بالکل سیدھا ہو، اور آپ نارمل اسپیڈ میں سانس لے رہے ہوں. اور نارمل اسپیڈ میں سانس لیتے ہوئے سانس لینے اور سانس نکالنے کا جو ہمارا راستہ ہے، یعنی ہمارے نتنے، تمام توجہ اس پر ہو، سانس لیتے ہوئے اور سانس نکالتے ہوئے. اچھا. اور سانس لیتے ہوئے اور سانس نکالتے ہوئے جب توجہ ہم اپنے نتنوں پر رکھتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس آپ کے تمام خیالات جو ماضی میں یا مستقبل میں جا رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا. اور یہ وہ واحد طریقہ ہے پوری دنیا میں، ٹائم ٹیسٹڈ، 2500 سال سے اس کی کوئی دوسری چیز نہیں آئی ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ گارنٹیڈ، آپ اگر روزانہ، میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. آپ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے کو استعمال کریں، روزانہ کم سے کم 10-10 منٹ کے آپ 7 سیشنز کریں. ٹھیک. 10 منٹ کے جو 7 سیشنز ہیں ان میں 2 کا اوقات طے ہیں، یعنی صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے. صحیح. ٹھیک ہے. 3 سے 5 دن کے اندر غیر معمولی تبدیلیاں آپ کے اندر آئیں گی. سبحان اللہ. اچھا، آخری جاتے جاتے یہ بتائیں کہ آپ سے استفادے کا یہ طریقہ، یہ تو ہم نے آپ کو پکڑا ہے تو آپ پشاور آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی واقعی ہم نے زبردستی آپ کو پکڑا ہے اور بہت شروع سے ہم طے کر رہے تھے آپ کے لیے. آپ سے ہم استفادہ کیسے کر سکتے ہیں؟
بہت آسان طریقہ ہے آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں. ایک تو یہ کہ میں نے 2011 میں پاکستان میں یونائٹڈ نیشنز کے مطابق پاکستان میں تقریباً 7 سے 8 ہزار افراد ہر سال خودکشی کر رہے ہیں. صحیح. اور سائیکیٹرک ڈرگس کا ٹرینکلائزرز وغیرہ کا استعمال تقریباً 4 سے 5 گنا بڑھ چکا ہے. ٹھیک. تو میں نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے پاکستان میں ہیپی پاکستان پروجیکٹ کا سلسلہ شروع کیا. ہیپی پاکستان پروجیکٹ کے تحت ہماری ایک ویب سائٹ ہے www.happypakistan.club. اچھا. اس ویب سائٹ پر جائیے. اس ویب سائٹ پر جو ہیں مختلف آرٹیکلز بھی ہیں, اس پہ ہماری سروسز بھی جو ہیں وہ گاہے جو ہے وہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ مطلع کرتے رہتے ہیں. پلس اس کے اندر ایک ای میل نیوز لیٹر کا ایک آپشن موجود ہے. اپنا ای میل آپ happypakistan.club کی ویب سائٹ پر جا کر جو ہے سبسکرائب کر لیجئے. ہر مہینے 15 دن کے اندر آپ کو آپ کی ای میل میں وہ نیوز لیٹر آتا چلا رہے گا. اس کے علاوہ فیس بک پیج ہے facebook.com/کامیابی اور facebook.com/myhappypakistan. صحیح صحیح. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا جناب مدثر حسین شاہ صاحب. اور سر آپ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ میرا پاکستان اور میرا خیبر پختونخوا آپ سے یا آپ جیسے آپ کے اساتذہ اور آپ کی دیگر دوستوں سے خصوصاً اس زمن میں مائنڈ سائنسز کے حوالے سے نفسیاتی عوارض کے رفع اور دفع کے لیے آپ سے استفادہ کرے. ہمیں بڑی ضرورت ہے اس امر کی. عزیزانو نن کوم پروگرام چې موږ کو په دې پروگرام کې تاسو ته موږ ډېر څه در نه کړل ځکه مایند ساینسز کومه سلسله چې دا د هرې بیماری د هرې پریشانی دپاره جدا طریقې کار د مراقبې لري. خو موږ خو مجموعي توګه باندې صرف د مایند ساینسز لپاره یو تعارفي پروګرام تاسو ته درکو چې یوه دنیا دا هم ده چې موږ او تاسو ترنه بېخبره یو. د کومې پریشانیانې ګڼ شمېر چې موږ سره تړلي دي دا منمه زموږ نظام فاسد دی او سلور طرف ته موږ په دې بیماریانو کې موږ مبتلا کړي یو. خو د خپل ځان د بقا چې کوم سوال دی داغه جواب یقینا موږ او تاسو پیدا کوو او داغه جواب پیدا کولو دپاره څومره مدد مرسته موږ سره مایند ساینسز کوي بل څه هم نه کوي. دې ته که تاسو مراقبه وایئ که تصوف وایئ که دې ته تاسو د خودشناسي او تحلیل نفسي یو عمل وایئ سم چې دی بهرحال نن موږ ته تاسو ته زموږ پاکستان ته او زموږ د خیبر پختونخوا پښتنو ته خصوصا دې حوالې سره عموما ښځو نورانو ته ډېر زیات ضرورت دی. خدای دې وکړي چې د علم د عقل او د مطالعې دا کړیانې دوباره یو ځل زنځیر شي د کمی کړیانې چې موږ ماتې شوي دي او موږ د نفرتونو په خار او ملکی د ژوند ساګانې اخلو. الله رب العزت موږ او تاسو ته امن عافیت نصیب کړي. خدای د راتلونکي پاکستان پر امن خوشحاله او ترقی یافته پاکستان ثابت کړي. اجازت غواړم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.